अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मुसफ़ नावल की किस्त नंबर 11 रीड करेंगे, जिसे लिखा है निम्रा अहमद ने। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। एएसपी साहिब के साथ आप हैं, आवाज़ पे इन दोनों ने चौंक कर सर उठाया। सामने यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स खड़ी थी। जी, मोहम्मल इसके घुटनों से हाथ हटाती बेचैनी से उठी। इनको होश आ गया है, अब खतरे से बाहर हैं। आप इनकी मैं इनकी फ्रेंड हूँ, इसने जल्दी से फरिश्ते की तरफ इशारा करके बताया। ये हुमायूं साहिब की बहन है। बहन? इसने चौंक कर मोहम्मल को देखा, मगर वो नर्स की तरफ मुतवज्जा थी। बहन? वो हौले से ज़ेरे लब बड़बड़ाई, फिर हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर मोहम्मल नर्स के पीछे जा रही थी। इसने कुछ भी ना सुना। वो खाली हाथ बैठी रह गई। इसकी सुनहरी आंखों में शाम उतर आई थी। मोहम्मल वो शाम ना देख सकी थी। वो दरवाज़ा खोलकर हुमायूं के कमरे में दाखिल हो रही थी। वो बेड पर आंख मूंदे लेटा था। वो चादर मुंह पे ओढ़ी थी। आहट पर कदरे नकाहत से आंखें खोले इसे देखकर हैरान रह गया। मोहम्मल? वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके सामने जा रुकी। भूरे सिल्की बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए, फिरोजी शलवार कमीज, हम रंग दुपट्टा शानों पे फैलाए, वो भीगी आंखों से इसे देख रही थी। आई एम सॉरी हुमायूं। आंसू आंखों से फिसल पड़े थे। वो बतक कर मुस्कुराया। इधर आओ। वो चंद कदम आगे बढ़ी। इतने गुस्से में क्यों थी? मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। इसने बेख्तियार दोनों हाथ जोड़ दिए। हुमायूं ने बाएं हाथ उठाया और इसके बंधे हुए हाथ को थाम लिया। तुमने क्यों कहा? तुम मुझसे क्यों उम्मीद नहीं तो क्या रखती? इसके दोनों हाथ और हुमायूं का हाथ ऊपर तले एक दूसरे में बंद हो गए थे। तुम्हें लगता है मैं बेचारा बीच राह में छोड़ देने वालों में से हूँ? क्या नहीं है? आंसू इसी तरह इसकी आंखों से उबल रहे थे। क्यों इतनी बदगुमान रहती हो मुझसे? बदगुमान तो नहीं, बस। फिर छुरी क्यों लाई थी? तुम्हें लगता था तुम मेरे घर गैर महफूज होगी? वो नरमी से कह रहा था। आप मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। आपने माफ़ कर दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देगा। कहकर वो लम्हा भर को खुद भी चौंक गई। आखिरी फिक्रा अदा करते हुए दिल में अजीब सा एहसास हुआ था। वो एकदम इसने अपने हाथ छुड़ाए थे। ये सब ठीक नहीं था। आप आराम करें, मुझे मदरसा भी जाना है। वो दरवाजे की तरफ लपकी थी। मत जाओ, वह इख्तियार पुकार उठा था। मैं घर से मदरसे का कहकर निकली थी। अगर ना गई तो ये खयानत होगी, और पुल सिरात पर खयानत के कांटे होंगे। मुझे वो पुल पार करना है। थोड़ी देर रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा? वो झुंझलाया था। ये हकूकुल इबाद का मामला और ठीक ठीक है। मैडम आप जा सकती हैं। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला तो इसे लगा वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। सॉरी, एक लफ्ज़ कहकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। फरिश्ते इसी तरह बेंच पे बैठी थी। आहट पर सर उठाया। मैं चलती हूँ फरिश्ते, मुझे मदरसे जाना है। महसूस अंदाज में इसने अपना हाथ दुपट्टे के अंदर किया। इस पर वो किसी का लम्स ना देख ले। मिल ले हुमायूं से। इसकी आवाज़ बहुत पस्त थी। हाँ, इसने बेख्तियार निगाहें चुराई। फरिश्ते इसी तरह गर्दन उठाकर इसे देखती, जाने इसके चेहरे पे क्या खोज रही थी। वो जैसे घबरा कर जाने को पलटी। मोहम्मद सुनो। वो जैसे बेचैनी से पुकार उठी, और इससे पहले कि वो पलटती इसने नफ़ी में सर हिलाते धीरे से कहा, नहीं कुछ नहीं, जाओ जाओ, तुम देर हो रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वो राहकदारी में तेज़ तेज़ कदम उठाती दूर होती गई। रिश्ते ने फिर से सर हाथों में गिरा लिया। इसका दिल बहुत बोझल सा हो रहा था। मदरसा आकर भी इसे सुकून न मिल रहा था। इसे थोड़ी देर हो गई थी और तफसीर की क्लास वो मिस कर चुकी थी। सारा दिन वो यूं ही मजहल सी फिरती रही। ब्रेक में सारा ने इसे जा लिया। वो बरामदे के स्टेप्स पे बैठी थी, गोद में किताबें रखी, चेहरे पर बेजारी सजाए। तुम्हें क्या हुआ है? सारा सारा धूप से साथ आ बैठी। पता नहीं। वो झुंझलाए हुए गोद में रखी किताब खोलने लगी। फिर भी कोई मसला है? हाँ, क्या हुआ है? अल्लाह ताला बस। वो सर झटक कर सफ़े पलटने लगी। बताओ ना। अल्लाह ताला नाराज़ हैं। दैट्स। ज़ोर से इसने किताब बंद की। ओहो, तुम ख्वाम खा कनूती हो रही हो। अल्लाह ताला क्यों नाराज़ होंगे भला? बस है ना।
اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی. تمہیں کیسے پتا کہ وہ ناراض ہیں؟ ایک بات بتاؤں؟ وہ جیسے کوفت زدہ سی سکھ کی طرف گھومی. اگر تم 24 گھنٹے کسی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہو، گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں شخص کا موڈ دیکھ کر پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ ناراض ہے. بھلے وہ منہ سے کچھ نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسرے سے پوچھتی پھرتی ہو کہ اس سے کیا ہوا ہے، اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو. میں بھی اس وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو. مگر محمل، تمہیں پتہ ہے اتنی عرصے سے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی تھی. آج میری تفسیر کی کلاس مس ہو گئی. آج میں قرآن نہیں سن سکی. تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دو. سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اندر آ گئی. پریئر ہال خالی پڑا تھا، بتیاں بجھی تھی. وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی. کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی. اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. اللہ تعالیٰ پلیز. الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پہ گرنے لگے. اس نے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کو دیکھا. یہ ہاتھ چند گھنٹے پہلے ہمایوں کے ہاتھ میں تھے. لڑکا لڑکی ہاتھ پکڑنا تو اب عام سی بات ہو گئی تھی، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام سی بات نہ تھی. وہ جیسے جذبات کے ریلے میں بہی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہمایوں نے خود کو کیوں نہیں روکا؟ مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کا طالب علم نہ تھا، طالبہ تو وہ تھی. سمان واتان، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے کر رکھا تھا. پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے. وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی. اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت پر قائم رکھ. وہ دل ہی دل میں دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی. کسی طرح اللہ اس قوت قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے. اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے. اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا. اس کی معافی کافی نہ تھی. وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی. انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی تھی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کا روا دوا کانپنے لگا تھا. قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا. اس میں سب کچھ صاف نظر آتا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والے کو خود سے نفرت سی ہونے لگتی تھی. ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور سب کے سب لوگوں کی. ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. اس نے قرآن بند کر دیا، اور خالی زبان استغفار کافی نہ تھا. اس نے نوافل کی نیت باندھی، اور پھر کتنی ہی دیر وہ سجدے میں گر کر روتی رہی. جس کے ساتھ ہر پل رہو، جو رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی ناراضی دور کرنے کے لیے اتنا ہی کوشش کرتا ہے جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے. جب دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پونچھے اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت کو کھولا جہاں سے چھوڑا تھا. آیت روز اولے کی طرح روشن تھی، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی اس کا دل زور سے دھڑکا، اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بہت دیر سے روتے دل کو ذرا امید بندھی، ذرا قرار آیا. یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی، مگر امید ضرور تھی. اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا. میڈم مصباح کہتی تھی اگر قرآن کی آیات میں آپ کے لیے ناراضی کا اظہار ہو اور بخشش کی امید رکھا کریں، کم سے کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے. وہ ٹھیک ہی کہتی ہے، محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا تھا. مہتاب تائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا. محمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلے، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے، ورنہ بعد میں کہے گی کہ پورا نہیں آتا. وہ بیٹھ کر کتابیں کھولی بیٹھی تھی جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی. تائی کی آواز پر دونوں نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا تھا، جو اسے نظر انداز کیے مسرت سے مخاطب تھی. تو وسیم والا قصہ ابھی تک باقی ہے، اس نے کوفت سے سوچا. پچھلے کچھ دنوں میں پے در پہ ہونے والے واقعات نے وقتی طور پر سے وہ معاملہ بھلا دیا تھا. یہ بھی کہ حسن کی مخالف ابھی برقرار تھی. مگر تائی میں انکار کر چکی ہوں لڑکی، میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں. مگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا. مسرت، اس سے کہو تیار ہو جائے، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں. وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئی. اس نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا. وہ اس سے بھی زیادہ بے بس نظر آ رہی تھی. ماں آپ ابھی چلی جاؤ محمل، ورنہ وہ ہنگامہ کر دیں گی. یہ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ ضج سی ہو کر کتابیں رکھنے لگی. شاید حسن کچھ کر سکے، مجھے حسن سے بہت امید ہے اور مجھے اللہ سے ہے. وہ کچھ سوچ کر عبایا پہننے لگی، پھر سیاہ حجاب چہرے کے گر لپیٹا اور پن لگائی. خواہ مخواہ ہنگامہ کرنے کے فائدہ نہ تھا. چلی ہی جائے تو بہتر ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا. لاؤنج میں سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی، ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا.
سیاہ حجاب میں سنہری چمک دھمک رہا تھا، اونچی پونی ٹیل سے حجاب پیچھے سے اٹھا سا گیا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی خود کو دیکھتی پلٹتی ہی تھی۔ آخری سیڑھی اترتے حسن پر نظر پڑی۔ کدھر جا رہی ہو تم؟ تائی اماں کے ساتھ شادی کی شاپنگ پہ۔ تم راضی ہو مومل؟ وہ پہنچکا سا اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس گھر میں مجھے اپنی رضا سے اس فیصلے کا اختیار نہیں ملا حسن بھائی۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے لبوا کیا، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور محمل کو لگا کہ اس نے تھپڑ دے مارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بمشکل ضبط کر پائی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کورٹ میرج کی بات، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھ سے یہ بات کریں گے۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے محمل؟ یہ تمہاری شادی زبردستی وسیم سے کر دیں گے اور تم حسن بھائی پلیز، آپ کو پتہ ہے کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ سرکاری شادی، کاغذوں کی شادی میں ایسی شادی کو نہیں مانتے جس میں لڑکی کے ولی کی مرضی شامل نہ ہو۔ اور میں کیوں یوں چھپ کر شادی کروں گی؟ نہ آپ سے نہ وسیم سے۔ میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ بے بس سامنے سے ہٹا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی مہتاب تائش کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ اسی پل ڈرائیونگ سیٹ کے دروازہ کھل کر کوئی اندر بیٹھا۔ اس نے ڈرائیور سمجھ کر یوں ہی بیک ویو میں دیکھا تو جھٹکا سا لگا۔ وہ وسیم تھا، اپنے ازلی معنی خیز انداز میں مسکراتے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو چکی ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لب کچلتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تائی مہتاب منگنی کی شاپنگ کر رہی تھی یا شادی کی، وہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ بس چپ چاپ ان کے ساتھ میٹرو میں چلی آئی۔ وہ جہاں بیٹھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سنا ہے تم نے بہت شور ڈالا تھا؟ تائی اٹھ کر ایک شوکیس کے قریب گئی تو وہ اس کے ساتھ صوفے میں دھنس کر بیٹھا۔ محمل بدک اٹھی۔ ارے بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ شاپ کی تیز پیلی روشنیاں وسیم کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ گریبان کے کھلے بٹن، گردن سے لپٹی چین اور شوخ رنگ کا شرٹ۔ اوف، اس سے کراہت آئی تھی۔ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ استہزاء سا مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ ایک چہرہ سا ابھرا، ایک اندرونی خواہش، ایک دباتی محبت کی ادھوری داستان۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ نہ آپ سے نہ کسی اور سے۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایسا نہیں محمل ڈیئر، ابھی تو ہم نے بہت وقت ساتھ گزارنا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر اس کے قریب آیا۔ وہ پھر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دکان لوگوں سے بھری ہوئی تھی، پھر بھی محمل کو اس کے بے باک انداز سے خوف آتا تھا۔ نہ معلوم وہ کیا کر ڈالے۔ اچھا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ ادھر آئس کریم پارلر پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تائی اماں بے بسی سے وہ بھیڑ میں تائی مہتاب کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہاری تائی کو ان کی کوئی فرینڈ مل گئی ہے، وہ ابھی نہیں آئیں گی۔ تم ادھر قریب تو آؤ نا محمل ڈیئر۔ وسیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامنا چاہی۔ اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرا سی مس ہوئی۔ محمل کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ اس نے پوری قوت کے ساتھ وسیم کے منہ پر دے مارا۔ بیگ اس کی ناک پر زور سے لگا تھا۔ وہ بلبلا کے پیچھے ہٹا۔ شور کی آواز پر بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہوئے۔ سیلز بوائے کام چھوڑ کر ادھر لپکے۔ یو بچ! وسیم غصے سے پاگل ہو گیا۔ ناک پر ہاتھ رکھے وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف لپکا ہی تھا کہ ایک لڑکے نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ میڈم کیا ہوا ہے؟ یہ بندہ تنگ کر رہا تھا آپ کو۔ بہت سی آوازیں آس پاس ابھری۔ کچھ لڑکوں نے وسیم کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اکیلی لڑکی جان کر۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے معلوم تھا اب کیا ہوگا، اور واقعی وہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکے وسیم پر پل پڑے۔ وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب بہت زیادہ تھے۔ مارو اسے اور مارو، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ایک عمر رسیدہ صاحب ہجوم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے۔ زور سے مارو اسے، عبرت کی مثال بنا دو۔ اپنے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اور وہ ماں جب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچی، وہ وسیم کو مار کر ادھر آدھا پوا کر چکے تھے۔ تائی اس کی طرف لپکی۔ تھوڑی ہی دور صوفے پر محمل بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، مطمئن سی وسیم کو پٹتا دیکھ رہی تھی۔ محمل یہ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پر کبھی مجھے ایسے ہی مارا گیا تھا۔ بکواس مت کرو،
بڑی دلچسپ بکواس ہے، آپ بھی انجوائے کریں نا۔ وہ محفوظ سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ شاپ کا بکلایا ہوا مینیجر اور سیلز بوائز معطل نوجوان کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پلیز سر دیکھیں سر، سیلز بوائز کی منت کے باوجود لڑکے ان کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے تھے۔ حواس باختہ ستائی مہتاب ان کی طرف دوڑی۔ میرے بیٹے کو چھوڑو، بڑے ہٹو مردودو، وہ چلا چلا کر ان لڑکوں کو ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ صوفے پہ بیٹھی مومل مسکراتے ہوئے چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ اب یہ مرتے دم تک مجھے ساتھ نہیں لائے گی۔ ساری صورتحال سے لطف اندوز ہوتی وہ چپس نکال کر کترنے لگی۔ اس نے دروازے ہولے سے بجایا۔ مدھم دستخط نے خاموشی میں ارتعاش میں پیدا کیا۔ آ جاؤ مومل۔ اندر فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئی۔ اس نے حیرت دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، اور آپ کو کیسے پتا یہ میں ہوں؟ میں تمہاری چھاپ پہچانتی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں پر لحاف پڑا تھا، ہاتھوں میں کوئی کتاب تھی، بھورے سیدھے بال شانوں پہ تھے اور چہرے پر ذرا سی تھکان۔ مومل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور ذرا سا کھسک کر جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔ نائس روم، فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کے ہاسٹل۔ مومل ستائشی نظریں اطراف میں ڈالتی بیڈ کی پانتی کے قریب بیٹھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی جبکہ فرشتے بالکل مختلف گھر والے حلیے میں تھی۔ پھر کیسا لگا ہاسٹل؟ بہت اچھا، اور آپ آج اسکول کیوں نہیں آئی؟ یوں ہی طبیعت ذرا مذہل سی تھی۔ متقان سے مسکرائی۔ اس کا چہرہ مومل کو بہت زرد سا لگا تھا، شاید وہ بیمار تھی۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ پھر قدرے توقف سے گویا ہوئی۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں جا کر کیوں نہیں رہتی؟ وہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کا حق ہے اس پر۔ آپ کو اپنے اس گھر سے حصہ مانگنا چاہیے تو ان پر زور دیں نا۔ کوئی اور بات کرو مومل۔ اف، وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے، اور ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہی۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے مومل، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں۔ وہ اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ نہ تھے، سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم نے صدیوں پرستش کی تھی۔ آپ بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں۔ سو پلیز اچھا سنیں، ایک بات بتاؤں؟ وہ پرجوش سے بتانے لگی۔ کل تائی اماں مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پر لے گئی اور میں نے اسے شوب میں لوگوں سے پٹوایا۔ بری بات، قرآن کی طالبہ ایسے ہوتی ہے کیا؟ ارے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اسے سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ یو نو سیلف ڈیفینس۔ ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا اور خود بھی حیران رہ گئی۔ اب بہتر ہے۔ اوہ شکر الحمدللہ۔ وہ واقعتاً خوشی ہوئی تھی، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ فرشتے بغور اس کے تاثرات جانچ رہے تھے۔ تم اسے پسند کرتی ہو رائٹ؟ اس کی نگاہیں بے اختیار جھک گئی، رخسار گلابی پڑ گئی۔ اسے توقع نہ تھی فرشتے اتنا آرام سے اسے پوچھ لے گی۔ بتاؤ نا۔ فرشتے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی مومل پسند ہے۔ ہاں شاید، اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل بھر کو نگاہیں اٹھائی۔ فرشتے ہنوز سنجیدہ تھی۔ اور ہمایوں اس کے لب مسکرا دی۔ وہ کہتا ہے وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے مسکراتی ہوئی بیڈ شیٹ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ دوسری طرف دیکھا۔ دیر تک خاموشی چھائی رہی اور اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فرشتے بالکل خاموش تھی۔ اس کے دل کو یوں ہی شک سا ہوا تھا، کہیں فرشتے تو ہمایوں سے آخر وہ دونوں ساتھ پلے بڑے ہیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ جب میں ہمایوں کے لیے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو کریم چچا مجھے شوٹ تو نہیں کر دیں گے؟ آخر میں ہمایوں کی بہن ہوں نا۔ اور مومل کھلکھلا کر ہنس دی۔ سارا وہم شک و شبہ ہوا ہو گئے۔ فرشتے بھلا ایسی فیلنگ کیسے رکھ سکتی تھی؟ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اچھا یہ دیکھو، اس نے کتاب میں سے ایک لفافہ نکالا۔ ایک لنچ انویٹیشن ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے نسیم آنٹی نے۔ وہ اماں کی ایک پرانی فرینڈ ہے، انہی کے کلب میں، اسے سنڈے کو۔ تم چلو گی؟ مگر ادھر کیا ہوگا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، صرف لنچ ہی ہے، آنٹی نے کہا۔ اگر میں آ جاؤں تو اچھا ہے، اماں کی کچھ پرانی فرینڈ سے بھی مل لوں گی۔ تم چلو گی؟ شور پورے دل سے مسکرائی اور پھر کچھ دیر بعد بیٹھ کر واپس چلی آئی۔ اتوار کی دوپہر
اتوار کی دوپہر مقررہ وقت میں مدرسے کے برآمدے میں کھڑی تھی، سیاہ عبایا میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے وہ کھڑی بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ عبایا وہ اب کبھی واحد پہنتی تھی، ہاں نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب لے لیا کرتی تھی۔ وہ دفعتاً اوپر سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی، محمل نے سر اٹھایا، فرشتے تیزی سے زینہ اتر رہی تھی، ایک ہاتھ سے چابی پکڑے دوسرے سے وہ پرس میں کچھ کھنگال رہی تھی۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئی، چلو، عجلت میں کہتے ہوئے اس نے پرس بند کیا اور برآمدے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ محمل اس کے پیچھے بولی، ہمایوں گھر میں ہی ہوگا، مل نہ لیں؟ وہ گیٹ کے باہر رک کر بولی تو محمل مسکرا دی، شیور۔ وہ لاؤنج میں ہی تھا، صوفے پہ بیٹھا، پاؤں میز پر رکھے چند فائلز کا سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھا تو فائلز رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید۔ فرشتے کے پیچھے محمل کو آتا دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا، اس کا چہرہ پہلے سے قدرے کمزور لگ رہا تھا، مگر ہسپتال میں پڑے ہمایوں سے وہ خاصا بہتر تھا۔ میں ہمایوں کے اتنے سالوں میں بھی السلام علیکم کہنا نہیں سیکھ سکی، اور محمل، اور کبھی تم، مجھے لگتا ہے کہ میں اسے کچھ بھی نہ سکھا سکوں گی۔ اچھا بھائی، السلام علیکم۔ وہ ہنس دیا تھا، بیٹھو۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر فرشتے کھڑی رہی۔ نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی ہے۔ فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا جو آرام سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بہن؟ اٹھو، ہم بیٹھنے نہیں آئے۔ محمل ایک دم گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ فرشتے ہمایوں کی طرف پلٹی، ہم بس تمہارا حال پوچھنے آئے تھے، تم اب ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مگر بیٹھو تو صحیح۔ نہیں، ہمیں لنچ پہ جانا ہے، نسیم آنٹی کی طرف، اماں کی کچھ فرینڈ سے بھی مل لیں گے۔ وہ محمل، اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ محمل، ظاہر ہے میری بہن ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی نا؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ عبایا میں ملبوس وہ دونوں دراز قد لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپٹے، دونوں کی ایک جیسی سنہری آنکھیں تھیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں، فرشتے 2 انچ زیادہ لمبی ضرور تھی، اس کے چہرے پر ذرا سنجیدگی تھی، جبکہ محمل کے چہرے پر کم عمری کی معصومیت برقرار تھی۔ اور یہ وہ محمل تو نہ تھی جس سے وہ پہلی بار اس لاؤنج میں ملا تھا۔ سیاہ مکیز کی ساڑی، چھوٹی آستینوں سے جھلکتے گدوز بازو اور اونچے جوڑے سے نکلتی گھنگریالی لٹوں والی، اسے اس کا ایک ایک نقش یاد تھا۔ وہ کوئی اور محمل تھی، اور یہ عبایا اور حجاب والی کوئی اور تھی۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ صبغت اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ چلو محمل۔ اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا، السلام علیکم۔ وہ محمل کا بازو تھامے مڑی ہی تھی کہ وہ پکار اٹھا، سنو فرشتے، ہاں۔ وہ دونوں ساتھ ہی پلٹی، تم بولتی بہت ہو، اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی نہیں بولنے دیا۔ تمہیں معلوم ہے، وہ مجھے معلوم ہے، اور تم نے ساری عمر تو اس کو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں اس سے ملوا دیا؟ مگر نہیں، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ چلو محمل۔ محمل کو بازو سے تھامے سے عجلت میں واپس لے گئی، اور وہ حیرتوں میں گھرا کھڑا رہ گیا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ یہ فرشتے کس نے بتایا؟ اس گول میز کے گرد دونوں اپنی نشستوں پر پور سی بیٹھی تھی، باقی کرسیوں پر آنٹی ٹائپ کچھ خواتین جلوہ افروز تھی۔ محمل بار بار کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتی، وہ واقعی بہت بور ہو رہی تھی۔ فرشتے ہی تھی جو اپنے ساتھ بیٹھی نسیم آنٹی سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتی تھی، ورنہ تو مسلسل جمائی روکتی بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس ملک میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں جو مردوں کے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسز رضی کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ناک چڑھائے اپنی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ہلا کر کہہ رہی تھی، یہ اس صدی سب سے بے وقوفانہ بات ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مرد عورت سے برتر ہے، میں تو نہیں مانتی ایسی باتوں کو۔ بالکل، وہ سب غرور و تغافر میں ڈوبی عورتیں ایک دوسروں کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ محمل کے پرس میز پر رکھا تھا، اس نے اس کو اٹھا کر گود میں رکھا، پھر اندر سے اپنا سفید کور والا قرآن نکالا جو ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مسز رضی، جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، لوگ عورتوں اور مردوں کے برابر حقوق تسلیم نہ کر سکیں گے۔ اور نہیں تو کیا، اسی قدامت پرستی کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں، اور دنیا چاند پر پہنچ گئی۔ اس نے سارا اثر اٹھایا اور ذرا سی کھنکھاری، مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے۔ تمام خواتین چوں کر اسے دیکھنے لگیں، اور میرے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے۔ یہ دیکھیں، اس نے گود میں رکھا قرآن پاک اوپر کیا، ادھر سورہ نساء میں۔ نہیں پلیز، نہیں، ناٹ اگین، اوہ پلیز ڈونٹ اوپن اٹ، ڈونٹ اوپن اٹ۔ ملی جلی ناگوار مضطرب سے آوازوں پر رک کر ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ جی؟
خدا کے لیے اس کو مت کھولیں، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ حق تک بیٹھی رہ گئی۔ یہ مسلمان عورتیں تھیں، یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں، ان کو آسمانی کتابوں پہ ایمان نہ تھا، یہ قرآن کو نہیں سننا چاہتی تھی، جس نے ان کو ان کا مال اور حسن دیا تھا، جو چاہتا تو ان کی سانسیں روک لیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی، پھر بھی وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح۔ یہ تو اس نے کہنا چاہا پلیز ہماری ڈسکشن میں مزل نہ ہو، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی ہٹ درمی، شاید وہ بدنصیب عورتیں تھیں جب کہ اللہ اپنی بات سنوانا نہیں چاہتا تھا، اور وہ شخص جو روز قرآن نہیں پڑھتا وہ بدنصیب ہوتا ہے۔ اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے اٹھی، قرآن بیگ میں رکھا اور فرشتے سے میں گھر جا رہی ہوں کہے بغیر کچھ سنے وہاں سے چلی آئی۔ اس کا دل جیسے درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو ابلنے کو بےتاب تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس غم کو قابو کرے، کیسے مسلمان ہو کر وہ یہ سب کہہ سکتی تھی، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے، وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کی ایک جانب درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا جیسے وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ تائی مہتاب کی بہو بننے پر اعزاز اسے ملنا ہی تھا، اور روک ٹوک بھی قدرے کم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ ان باتوں کو نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل تو ان عورتوں کے رویوں پر اٹک سا گیا تھا، اسے لگا ایک دم گاڑی جھٹکے سے رکی، وہ چونک کر آئی، آگے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بی بی گاڑی گرم ہو گئی ہے، شاید ریڈیئیٹر میں پانی کم ہے، میں دیکھنا بھول گیا تھا، ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سڑک سنسان تھی، گو وقفے وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھی، مگر ارد گرد آبادی کم تھی۔ وہ کوئی انڈسٹریل ایریا تھا، بہت دور اونچی عمارتیں دکھائی دیتی تھی۔ ڈرائیور یونٹ کھول کر چیک کرنے لگ گیا تو وہ سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں مونتے انتظار کرنے لگی۔ بی بی تھوڑی دیر بعد اس کی کھڑکی کا شیشہ بجا، اس نے چونک کے آنکھیں کھولی، باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیجئے، مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے شیشہ چڑھایا، سارے لاک بند کیے اور چہرے پہ حجاب کا ایک پلو گرا کر آنکھیں پھر سے بند کر لی۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور 6-7 برسوں سے ان کے ہاں ملازمت کر رہا تھا اور خاصا شریف النفس انسان تھا، سو وہ مطمئن تھی۔ وہ گرمیوں کی دوپہر تھی، تھوڑی ہی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی۔ گھٹن اور حبس اتنی شدید تھا کہ اس نے شیشہ کھول دیا۔ ذرا سی ہوا اندر آئی، مگر گاڑی کے ساکن ہونے کی وجہ سے ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی، بے اختیار سیٹ پر تہہ کر رکھا دوپٹہ اٹھایا اور اس سے ہوا جھولنے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ناول کا یہ ایپیسوڈ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔